बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया के ज़रिए या अपनी मस्जिदों के इमामों के ज़रिए या जलसा जुलूस में मुकर्रिरों के ज़रिए आप सब ये सुन चुके होंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए, उन्हें उनकी कौम ने किस जुर्म में आग में डाला और उनको अपना घर छोड़ने पर क्यों मजबूर किया। इस पर मैंने भी एक डिटेल वीडियो बनाया है। आई बटन पर क्लिक करके आप डिटेल में देख सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ शॉर्ट और आसान तरीके से समझाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला हर दौर में अपने नेक बंदों को आजमाइशों में डालता रहा है। ख़ासकर अंबिया इकराम तरह तरह की आजमाइश और इम्तिहान से गुज़रे हैं। उनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई बार मुश्किल तरीन आजमाइशों से गुज़रे और अल्लाह के फ़ज़ल और करम से वो हर बार कामयाब रहे। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सही रास्ता दिखाने के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को दुनिया में भेजा, जिनका सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक चलता रहा। उन अंबिया इकराम में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को दूसरे अंबिया इकराम पर कई एतबार से एक ख़ास किस्म का मर्तबा हासिल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनका ज़िक्र कई बार फरमाया और मुसलमानों को उनकी ज़िंदगी और क़ुरबानियों से सबक लेने का हुक्म दिया, ताकि मुसलमान उनके बताए हुए तरीक़े पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकें। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ की सरज़मीन पर पैदा हुए। आपकी पैदाइश के बाद आपके वालिद आपको लेकर बाबिल चले गए, जहाँ पर नमरूद की बादशाहत थी, जो बड़ा जालिम बादशाह था। वो लोगों से अपनी पूजा करवाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए, वो ज़माना बुत परस्ती का ज़माना था, अंधेरा ज़माना था। लोग हकीकी खुदा को भूल गए थे और चाँद, सूरज, सितारों और बुतों की पूजा करते थे, और इनकी मोहब्बत उनके दिलों में इस तरह बैठी हुई थी कि उनके सामने हकीकी खुदा की बात करना इतना बड़ा जुर्म था कि उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उन्हें अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाना था। इसलिए उन्होंने अपनी कौम के सामने अल्लाह के पैगाम को पेश किया, और उनकी कौम के लोग जिनकी पूजा करते थे, सबूतों और दलीलों के ज़रिए उनका रद्द किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, ये चाँद, ये सूरज और ये सितारे तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं, जबकि ये एक वक्त में निकलते हैं और दूसरे वक्त में डूब जाते हैं। खुदा तो वही होगा जो हमेशा से हो और हमेशा रहेगा। ये बुत तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं? ये ना कुछ सुनते हैं, ना कुछ देखते हैं, ना ही तुम्हें कोई फ़ायदा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बिल्कुल बेबस और लाचार हैं। तुम इनकी पूजा ना करो, बल्कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। तो जवाब में आपको धमकियां दी गई और आपकी कौम बुत परस्ती और शिर्क पर अड़ी रही और इन बातों को मानने से इनकार कर दिया जो आप कहा करते थे। कुरान करीम में उन बातों को यूँ बयान किया गया है। तर्जमा है, चचा आज़र ने कहा, ऐ इब्राहीम, क्या तू मेरे खुदाओं से मुंह मोड़ता है? अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो सुनो, मैं तुम्हें संसार करूँगा, यानी इतना पत्थर बरसाऊँगा कि तुम मर जाओगे और तुम मुझसे लंबे ज़माने तक के लिए अलग हो जाओ। आपकी कौम की तरफ से कोई जवाब ना बना, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा कि इब्राहीम को कत्ल कर डालो या उसे जला दो। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम की धमकियों से नहीं डरे, बल्कि जिसका हुक्म उनके रब की तरफ से उन्हें मिला था, वो उस पर अमल करते रहे। फिर एक ऐसा मौका आया जब उनकी कौम हर साल की तरह अपने सालाना मेले में जाने लगी, जो उनके बुतों के नाम पर लगाया जाता था, और वो कौम उस मेले में जाकर खेल कूद और तरह तरह की बुराइयों में लगी रहती थी। फिर वहाँ से वापस आकर वो लोग अपने बुत खाने में बुतों की पूजा करते थे और अपने अपने घरों को चले जाते थे। मेला जाते वक्त उनकी कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा सकता। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसे मौके की तलाश थी जब उनकी कौम ना हो, चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ी लेकर बुत खाने में चले गए
اور بتوں سے فرمانے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہوا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ جب کوئی جواب ان بتوں کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلہاڑی سے ان سارے بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا، اور ان میں جو بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا اور اسی کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دیا تاکہ ان کی قوم واپس آ کر اسی سے سوال کریں۔ چنانچہ جب ان کی قوم میلے سے واپس آئی اور بت خانے میں جا کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی قوم نے کہا، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے بے شک وہ ظالم ہے، معاذ اللہ۔ ان میں سے کچھ بولے، ہم نے ایک جوان کو انہیں برا بھلا کہتے سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دے دے کہ ان بتوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ ان کافروں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو اگر بولتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے بول سکتے ہیں بھلا؟ یقیناً یہ حرکت تم ہی نے کیا ہے، تم ہی ظالم ہو، معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے ساتھ یہ حرکت اس لیے کیا تاکہ ان کی قوم یہ جان لے کہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں جب وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ ان کی حفاظت کیا کریں گے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا سوائے بڑے بت کے، تو ان کا یہ کام ان کی پوری قوم اور نمرود پر بڑا بھاری گزرا۔ چنانچہ ان لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آنے والے زمانے میں کوئی بھی بتوں کے ساتھ ایسا کرنے کی ہمت نہ کرے۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے لگی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو منت مانتا کہ اگر مجھے شفا مل گئی یا میرا کام بن گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک زمانے تک ان کی قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت ہی گہرا گڈھا کھودا گیا اور لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی اس سے پہلے شیطان نمرود کی بارگاہ میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جو نمرود کے دماغ میں نہیں آیا تھا۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین آدمی میرے حوالے کر دو، میں اسے ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور سے پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو چنا گیا اور اسے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ شیطان نے جس مشین کے بارے میں نمرود سے کہا تھا اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ جس شخص نے منجنیق کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ شہر کے لوگ کئی مہینے تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ اصل میں نمرود کی قوم لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل خداؤں، اپنے جھوٹے خداؤں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کر رہی تھی تاکہ پتھر کے وہ سب خدا ناراضگی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی بھرپائی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور 7 رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس طرح بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ سے گزرتا تو جل جاتا۔ آگ بہت زیادہ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑوں میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھیس بدل کر اس پورے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت فرشتے، زمین و آسمان کی ساری مخلوق چیخ اٹھی کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔
فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو حکم دیں، میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ضرورت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا، اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، اگر آپ حکم دیں تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، میرا کام بنانے والا ہے۔ وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی وہ میری مدد فرمائے گا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور رب العالمین ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، سب چیزیں تیری ہی ملک ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر اس آسمان چھوتے شعلوں میں پھینکا گیا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز اور کام بنانے والا ہے۔ آپ یہاں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آ پہنچے تو آپ بھی یہ کہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ آپ کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آگ کو ٹھنڈا فرما دیا، آگ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکی۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت ان کی عمر شریف 16 یا 20 سال تھی۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے دنوں تک رہے تو اس بارے میں کچھ علماء کرام نے کہا کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور کچھ نے یہ کہا کہ 40 دنوں تک رہے، اور کچھ نے کہا کہ 50 دنوں تک آپ آگ میں رہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا چھپکلی آگ میں پھونک مار رہی تھی تاکہ آگ بھڑک جائے۔ جس وقت آگ میں ڈالا گیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے مدد لینے سے انکار کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہیں کیا کہ آگ میں جانے سے پہلے ہی مجھے بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک صرف ایک ہی بات تھی کہ رب تعالیٰ جس پر راضی ہے میں بھی اس پر راضی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر نمرود نے اپنے محل کی اونچائی سے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے پایا، اور ایک شخص جو حقیقت میں فرشتے تھے ان کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگل بغل لکڑیوں کو جلتے ہوئے آگ کے شعلوں کو بھڑکتے ہوئے دیکھ کر آپ کو پکارنے لگا، اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا، اٹھو اور نکل آؤ۔ ممکن ہے نمرود نے یہ سمجھا ہوگا کہ جب آپ نکلیں گے تو باہر جلتی ہوئی آگ سے کیسے گزریں گے، ابراہیم جل جائیں گے۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور چلتے چلتے آگ سے نکل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہاری ہی شکل کا دوسرا آدمی کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سایہ پر مقرر فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے اکیلے ہونے سے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ میں ان سے سکون حاصل کر سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی ہٹ دھرمی، انکار اور کفر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا امید ہو کر ہجرت کا ارادہ فرما لیا، یعنی بابل چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس ہجرت کو یوں بیان فرماتا ہے، ان پر ایک یعنی حضرت لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جدا ہو کر ان کے ملک سے ہجرت فرما لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جس علاقے میں گئے وہ ملک شام تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے جو بولا وہ ظاہر میں جھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ میں بیمار ہوں، یعنی جب ان کی قوم نے اس میلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چلنے کے لیے بولا جو میلہ ان کے بتوں کے نام پر لگایا جاتا تھا،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ اور جب ان کی قوم چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ جب ان کی قوم میلے سے واپس آ کر بت خانے پہنچی اور ان لوگوں نے دیکھا کہ سارے بت توڑ دیے گئے ہیں سوائے بڑے بت کے، تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں اور خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، یعنی جو بت صحیح سلامت ہے اس نے توڑا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر یہاں پر ایسا بولا جو جھوٹ لگتا ہے۔ اور تیسری جگہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر شہر سے نکلے تو راستے میں ان کا گزر ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے ہوا، جو عورتوں کا بڑا دل دادا تھا، اور جو عورت اسے پسند آ جاتی تھی اس کے ساتھ وہ رات گزارتا تھا۔ جب اس ظالم بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ اس کے علاقے میں ہیں، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا وہ بظاہر جھوٹ لگتا ہے، لیکن یاد رکھیں ان تینوں جگہوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بظاہر جھوٹ بولا اس میں بہت بڑی حکمت تھی۔ سب سے بڑی حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ میں بیمار ہوں جبکہ وہ بیمار نہیں تھے، اور بتوں کو توڑ کر خود ہی فرمایا کہ میں نے ان بتوں کو توڑا نہیں ہے بلکہ ان کے بڑے نے توڑا ہے۔ وہ اس لیے فرمایا تھا تاکہ ان کی قوم یہ جان سکے کہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ اتنے بے بس اور مجبور ہیں کہ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو دوسرے کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بظاہر جھوٹ بولا۔ تیسری جگہ جو انہوں نے بادشاہ سے اپنی بیوی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، تو یاد رکھیں یہاں بہن سے مراد دینی بہن ہے، اور بیوی کو دینی بہن کہنا جائز ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنا کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی جائز ہوتا ہے اور کبھی واجب ہوتا ہے۔ ایسا کام جس کو جھوٹ بول کر اور سچ بول کر دونوں طریقے سے کیا جا سکے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے، اور ایسا کام جس کو صرف جھوٹ بول کر ہی کیا جا سکتا ہے، سچ بول کر اس کام کو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کام کا کرنا ضروری نہ ہو تو ایسے میں جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا کام ہو جس کا کرنا ضروری ہو اور اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہو کہ جھوٹ بولا جائے، سچ بول کر اس کام کو نہیں کیا جا سکتا، اور اس کام کا کرنا بے حد ضروری ہو تو ایسے میں جھوٹ بولنا واجب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ ملعون بادشاہ بولا کہ اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے اس آدمی کو یہ کہا ہے، اب تو میری بات کو نہ جھٹلانا۔ اس کے بعد اس ظالم بادشاہ کے حکم پر حضرت سارہ کو زبردستی تیار کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کے ساتھ بے ادبی کرنا چاہا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ تب حضرت سارہ نے کہا کہ اے مردود، میرا شوہر اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور خدا کو یہ ہرگز منظور نہیں کہ وہ مجھے تجھ جیسے شیطان کے ہاتھوں سے رسوا کرے۔ یہ سن کر وہ گڑ گڑانے لگا اور معافی مانگنے لگا، تو اللہ کے حکم سے اس کی سزا ختم ہو گئی۔ دوسری بار پھر اس نے بری نگاہ حضرت سارہ کی طرف ڈالا تو وہ اندھا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بیوی میرے حال پر رحم کرو اور مجھے معاف کر دو۔ حضرت سارہ نے اسے معاف کر دیا تو اس کی بینائی لوٹ آئی، لیکن پھر اس نے وعدے کو توڑا تو اس کا جسم شل ہو گیا اور وہ حضرت سارہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ حضرت سارہ نے کہا، اے ظالم، یہ میری دعا نہیں بلکہ میرے شوہر کی دعا اور اللہ کا احسان ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، چاہے تو تجھے معاف کریں چاہے تو معاف نہ کریں۔ تب اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر بلاؤ۔ اس شخص کے حال پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرستی عطا کی۔ اس پر بادشاہ نے شکر ادا کیا اور ایک نیک بخت بی بی حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بے حرمتی کی کوشش کی اور بری نگاہ ڈالنا چاہا، مگر تمہارے کرم کے شکرانے میں میری ساری مصیبتیں دور ہو گئیں، اس لیے میں تمہیں اپنی نیک کنیز بی بی ہاجرہ کو تحفے میں دیتا ہوں۔ جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں معاف کر دیجیے۔
بی بی ہاجرہ کے لیے ابو ہریرہ نے فرمایا، اے آسمان کے پانی جیسی پاک باز ماؤں اور باپوں کی اولاد یعنی عرب والے، یہ عظیم ہستی تمہاری والدہ محترمہ ہے۔ حضرت سارہ کے ساتھ جو بھی ہوا، بند کمرے میں ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ پردہ ہٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ نماز پڑھ کر حضرت سارہ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور بی بی ہاجرہ کو لیتے ہیں اور فلسطین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔